अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़िक़तुल मर्ज़िय्या आलिमतु गैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नाज़रीन इकरामी कद्र, सामीन इकरामी कद्र, आज हम अपनी गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त सरकार सैयदुल साजिदीन के मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। पिछली गुफ्तगू में जहां बात को रोका गया था वहीं से हम गुफ्तगू को मुतसिल करते हैं कि शहजादी शहरबानो सरकार अमीर अल मोमिनीन के पास तशरीफ लाती हैं और ये ईरान की शहजादी हैं और अमीर अल मोमिनीन इनका अक्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ देते हैं। एक अक्द रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मौला इमाम हुसैन के साथ पढ़ा और एक अक्द जो है वो मौला अमीर अल मोमिनीन ने जाहिरी तौर पे शहजादी का मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ा। इस घर का क्योंकि इनके जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जो हकीकत नौरानिया है जिसे सिवाय अल्लाह के और इनके अलावा कोई नहीं जानता, और एक ये बशरियत के लिबादे में हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल इन्हीं के अक्द में ऐसी ही चीज पाई जाती है कि मौला अमीर अल मोमिनीन का एक अक्द अर्श पे परवरदिगार ने पढ़ा था और दूसरा जमीन पे खुद रिसालत माब ने पढ़ा था। अब जनाब शहजादी शहरबानों का अक्द जब हो गया तो यहाँ मैं अपने नाजरीन की बारगाह में ये जरूर बात रखना चाहूंगा कि ये शहजादी बिल्कुल मलिकतुल अरब की तरह सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर आई, क्योंकि ये ईरान के बादशाह की बेटी थी और ईरान के बादशाह की बेटी वही मजाज में शाहाना मजाज था और वही शहजादियों के तौर तरीके सखावत। अगर बाप से मिली थी तो जिस दरवाजे पे आई थी वो सखी इब्ने सखी था जी। अगर ये शाह ईरान की बेटी थी और शाह ईरान अपनी सखावत में मशहूर था, लेकिन जहां पे आई थी ये कायनात में मशहूर थे। जैसे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब रिसालत माब के घर आई हैं तो अरब की औरतों ने आके जनाब खदीजा से कहा था कि खवैलत की बेटी, बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला के घर आई है। तो जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने कहा था कि बेशक मैं उसकी बेटी हूं कि जिसका शिमला अर्श को छूता था, लेकिन अब जिसकी कनीजी में आई हूं इसका जूता अर्श को छूता है। क्या बात है, जियो किबला। और शाह ईरान की बेटी बेशक सफी की बेटी थी, लेकिन जब आई है तो ये करीम के दरवाजे पे आई है। इसने अपने बाप के दरवाजे पे लोगों को, भिखारियों को गनी बनते हुए देखा था, लेकिन इसने इस दरवाजे पे बेजर को अबूजर बनते हुए देखा है। इसने इस दरवाजे पे एक इंसान को सलमान बन के और सलमान से मिलना अहले बैत बनते हुए देखा है। इसने एक हबशी को मुअज्जन रसूल बनते हुए देख लिया था। इसने मिकदाद बनता देखा था। इसने मीसम तमार देखा था। इसने घर में बैठी हुई एक हबश की शहजादी को हसनैन करीमैन को मां कहते हुए देखा था। इसने करीमी के दरिया को यहाँ ऐसे मौजे मारता हुआ देखा था। फिर ये शहजादी जब आई है इमाम हुसैन के अक्द में तो तारीखें कहती हैं 200 कनीजें शहजादी अपने हमरा ईरान की लाई थी। ईरान की कनीजें उस दौर की महंगी तरीन कनीजें हुआ करती थी। 100 कनीजें उस वक्त आजाद की जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अक्द हुआ, और 100 कनीजें उस वक्त आजाद की जब जनाब सैयदुल साजिदीन का दुनिया में ज़हूर हुआ। सैयदुल साजिदीन के दुनिया में ज़हूर के 100 कनीजें शहजादी शहरबानों ने आजाद की। सैयदुल साजिदीन, मैंने कल की गुफ्तगू में आपके सामने गुजारिश की थी कि जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन के रूप में पढ़ते हैं, सैयदुल साजिदीन के रूप में पढ़ते हैं, तो हर एक मोहब्बत अहले बैत रखने वाला ये मानता है कि ये इबादत गुजारों की जीनत है और ये सजदा करने वालों का सरदार है। यहां मैं एक गुफ्तगू में एक लफ्ज जरूर कहना चाहूंगा कि इनका इसमें ग्रामी ही खुदा ने अली इसलिए रखा है और फिर अली बना के ज़ैनुल आबिदीन बनाया, ताकि अगर कोई पहले अली की विलायत को नहीं मानेगा तो इस अली को ज़ैनुल आबिदीन कह के, इबादत गुजारों की जीनत कह के चले। एक अली नमाज से निकाला, लेकिन दूसरा अली तुम इबादत से नहीं निकाल सकते। तुम दूसरे अली को अपनी सजदों से नहीं निकाल सकते। ज़ैनुल आबिदीन के रूप में
یہ میرے امام اس دنیا میں آئے اور بادشاہ نے دنیا میں آ کے جب مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی وقت میں اگر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جا کے زیارت کرنی ہوتی کہ ہم ایک ہی وقت میں جا کے مصطفی زیارت کریں تو ہم سرکار زین العبا کو دیکھتے تھے. سرکار زین العابدین کی سخاوت اور کرامات جو ہیں وہ مدینے میں مشہور تھیں. مدینے کے لوگوں کو ایک شخص آیا سرکار زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ مولا مجھے آپ سے محبت ہے لیکن میں مقروض ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ پانی کا برتن لے کے اور میرے ہاتھ دھلوا. وہ پانی کا برتن لے کے آیا اور اس نے ہاتھوں میں پانی ڈالا اور وہ چہرہ امام کو دیکھ رہا تھا اور چہرہ امام کو دیکھتے ہوئے اتنا امام کے چہرہ انور کو دیکھ کے اتنا حیرت زدہ ہوا کہ وہ اس نور قدسی کو متحیر ہو کے دیکھ رہا تھا. اور امام نے اس کی طرف مسکرا کے کہا کہ تو مجھ سے قرض کا سوال کرنے آیا تھا. اس نے کہا مانگنے تو دنیا کی دولت آیا تھا لیکن حقیقی دولت کو پا گیا. سرکار زین العبا نے کہا ذرا زمین پہ دیکھ. جب اس نے زمین پہ دیکھا تو جو پانی کے قطرے میرے امام کے ہاتھوں سے گر رہے تھے وہ صرف پانی کے قطرے نہیں تھے, وہ ہیرے اور جواہرات بن رہے تھے. ہیرے اور جواہرات کو گرتے ہوئے دیکھا تو اٹھا کے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کے کہنے لگا اے سخی ابن سخی, اے کریم ابن کریم, میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے فوراً عطا کیا. تو امام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے بابا نے میرا نام علی رکھا ہے اور یہ توہین ہے کہ کوئی علی سے حسرت کرے اور علی اس کو پورا نہ کرے. کیا بات ہے. امام زین العابدین کو جب عبادت کے روپ میں دیکھا گیا, جب امام زین العابدین کو عبادت کے روپ میں دیکھا گیا تو عبادت کے روپ میں اس انداز میں عبادت نظر آئی کہ سرکار زین العابدین نے صرف عبادت نہیں کی, اپنے آپ کو زین العابدین بنا دیا. صرف سجدہ نہیں کیا, اپنے آپ کو سید الساجدین بنا دیا. کیا کہنے اس امام کے جس کو جوانی اور بھرپور جوانی اس انداز میں ملی کہ سرکار امام زین العابدین کو ایک وقت میں رفاقتیں کن کن اماموں کی ملی ہیں کہ سرکار کریم کربلا پرورش کر رہے ہیں اور سرکار امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ گود میں اٹھاتے ہیں. ایک ہی وقت میں سرکار زین العابدین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہمراہ حج کے لیے گئے اور جب حج پہ گئے تو یہ شرعی طریقہ ہے کہ جو حجت دورہ ہوگا, جو امام وقت ہوگا, وہ خطبہ حج دے گا. سرکار زین العابدین علیہ السلام اس سفر حج میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. جب امام حسین علیہ السلام نے مولا سید الساجدین سے کہا کہ اے میرے بیٹا علی, میرا ارادہ ہے کہ آج خطبہ حج آپ دیں گے. سرکار زین العابدین خطبہ حج دینے کے لیے ممبر پہ آئے. جو ہی میرے امام کا ممبر پہ آنا تھا یا میرے امام ابھی ممبر پہ آ کے خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, یا درمیان میں سے ایک منافقین کے ٹولے میں سے ایک منافق اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی فوراً سوال کیا. اس نے کہا اے علی زین العابدین, خطبہ بعد میں سنائیے گا, پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے. وہ چاہتا تھا کہ میں امام سے کہوں کہ آپ تو امام نہیں ہیں تو آپ خطبہ حج کیسے دے رہے ہیں, پہلے اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں. اتنا کہنا تھا یا امام علی زین العابدین, وہ میرا امام جس کو تاریخ نے ہمیشہ صبر دیکھا ہے, جس کو تاریخ نے صابر لکھا ہے, جس کو تاریخ نے ہمیشہ یہ لکھا ہے کہ سید الساجدین ایک جبل الصبر تھے, ایک صبر کا پہاڑ تھے. میں سرکار زین العابدین کی یہاں پہ آپ کو جرت دکھانے لگا ہوں. جب کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنا تعارف کروائیں, اتنا کہنا تھا یا وہ علی تو جو محمد تھا فوراً علی ہوا. سرکار زین العابدین نے حجر اسود کی طرف دیکھا اور حجر اسود کی طرف دیکھ کے امام نے حجر اسود کو حکمن کہا, یہ مجھ سے میرا تعارف پوچھ رہے ہیں, تو انہیں بتا کہ میں کون. کیا بات. جب امام زین العابدین نے حجر اسود کو کہا کہ تو بتا کہ میں کون ہوں, اتنا اشارہ کرنا تھا یا حجر اسود کی آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان علی حجت اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور تو حجت دورہ بھی ہے, تو حجت دورہ کا بیٹا بھی ہے, تو علی بھی ہے. جب حجر اسود نے یوں تعارف کروانا شروع کیا تو وہ شخص ایک دفعہ خوفزدہ ہوا اور خوفزدہ ہو کے کہنے لگا کہ پتھر نے کیسے بول کے آپ کا تعارف کروایا. تو امام نے ممبر کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا کاش تم نے ہمیں پہچان لیا ہوتا, میں اس محمد کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھوں پہ پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا. تم پتھروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اور پتھر ہماری اطاعت میں گفتگو کیا کرتے تھے. جیو قبلہ, کیا بات. یہاں پر
تاریخ اس واقعے میں سرکار زین العابدین کو اس روپ میں دیکھا ہے، کمالات سرکار زین العابدین کے، شجاعت مولا امام علی زین العابدین کی، اور یہ شجاعت ہی کی منزل تھی، یہ منزل شجاعت ہی تھی۔ کبھی اس پیرائے میں سرکار زین العابدین کو سنیے اور سوچئے گا کہ یہ سرکار زین العابدین کی شجاعت تھی، جو سرکار زین العابدین کو بعد از کربلا سفر کرنا پڑا۔ 72 شہداء کربلا میں رک گئے، پیغام حسینیت کربلا میں 72 شہداء نے پیغام ولایت کو، نام توحید کو، پیغام رسالت کو کربلا کے صحرا میں قائم کر دیا۔ اب وہاں سے جو ناشر ولایت چلا، وہاں سے جو مبلغ ولایت چلا، وہاں سے جو ذاکر حسین چلا، وہ سید الساجدین، اور سید الساجدین نے تنہا کوفہ کے بازاروں اور شام کے بازاروں میں یہ واحد مبلغ تھا جس نے ہتھکڑیوں کے ساتھ ایسی مجلسیں پڑھی، جس نے قید و بند کے ساتھ ایسی مجلسیں پڑھی کہ کسر یزیدیت میں دراڑیں ڈال دی۔ وہ یزید جس نے امام حسین علیہ السلام سے مدینے میں بیعت مانگی تھی، قید ہونے کے باوجود اس نے مولا سید الساجدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ میں سوال پھر دہرانا چاہوں گا۔ سرکار زین العابدین کی جرت اور شجاعت پڑھتے ہوئے میں یہ لفظ پھر کہنا چاہوں گا کہ وہ یزید جس نے شام میں بیٹھے ہوئے مدینہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے امام حسین سے بیعت مانگ لی تھی، مولا امام زین العابدین تو اس کے قید خانہ میں تھے اور وہ امام وقت بھی تھے۔ جو سوال بیعت اس نے امام حسین سے کیا تھا، وہ سوال بیعت اس نے سید الساجدین سے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں اس نے کیا کہ آپ نے بابا نے نہیں بیعت کی تو آپ میری بیعت کر لیں؟ اس نے امام علی زین العابدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ انکار بیعت تو امام حسین نے بھی کر دیا تھا۔ لیکن میں یہاں اکثر اپنی تقاریر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے بعد یزید کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا، اسے خبر ہو گئی تھی کہ جب مجھ سے ان کا اصغر نہیں جھک سکا، یہ تو پھر بھی بڑا علی ہے۔ بے شک۔ اور یہاں پہ مشہور شاعر کی مجھے 4 سطریں کہ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ کیا بات! سرکار زین العابدین علیہ السلام نے 1 سال کی وہ جرت مندانہ قید کہ جب بھی دربار میں آئے تو دربار میں وہ ولولہ انگیز خطاب کیا، وہ سحر انگیز گفتگو کی۔ وہ آج بھی خطابات میں 2 دن پہلے ان مقدس مقامات کی زیارت کر کے پلٹا ہوں، آج بھی کسر یزیدیت کی دراڑیں بتا رہی ہیں کہ یہاں کوئی علی بول کے گیا ہے۔ تو یہاں میں مولا سید الساجدین کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کرتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے خیبر میں یہودیوں کا دارو کھانا تھا، لیکن علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں اللہ کی بیٹی ہوئی عرش کی ذوالفقار تھی۔ مولا علی کے ساتھ لشکر جرار تھا، مولا علی کو رسول کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ مولا امیر المومنین آزادی کے ساتھ ہاتھ میں اللہ کی بھیجی ہوئی ذوالفقار اور لشکر جرار اور رسول کی آنکھوں رسول کی دعا کے ساتھ آئے اور یہودیوں کے قلعہ خیبر کو اکھاڑا۔ کیا کہنے اس علی زین العابدین کے جس کے ہاتھ میں اللہ کی بھیجی ذوالفقار نہیں تھی، ہاتھ میں قاتل کی پہنائی ہوئی لوہے کی ہتھکڑیاں تھیں، اور ساتھ لشکر جرار نہیں تھا، ساتھ قیدیوں کا قافلہ تھا، لیکن مولا علی نے یہودیوں کا قلعہ خیبر کا ایک دروازہ اکھاڑا تھا۔ یہودیوں نے مولا امیر المومنین سے معافی مانگی، لیکن علی کے سامنے یوں سر نہ جھکایا۔ کیا کہنے علی زین العابدین کہ تو نے کسر یزیدیت کے دروازوں کو ایسے ہوا میں اڑا دیا کہ قیامت تک کے لیے یزید کا نام و نشان مٹا دیا۔ بے شک یہ مولا سید الساجدین کی جرت تھی، یہ مولا سید الساجدین کے کمال تھا کہ آج بھی جگہ جگہ جو مجلسیں ہیں، آج بھی جگہ جگہ جو ذکر حضرت امام حسین ابن ابی طالب ہے، یہ صدقہ ہے سید الساجدین کا، یہ پیغام ہے مولا سید الساجدین کا۔ اور آج کی اس جشن کے حوالے سے میں یہ پیغام خصوصاً ضرور اپنی قوم کے حوالے کرنا چاہوں گا، اپنی ملت کے حوالے کرنا چاہوں گا، آج کے دور کے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا پیغام آخر یہ ہے کہ آج اس وقت جو شیعہ عبادت کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے عزاداری کی ضرورت نہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں صرف نماز پڑھوں گا اور نماز ہی سے اہل بیت سے شفاعت کرواؤں گا، مجھے ماتم کی، مجھے زنجیر زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بدقسمتی یہ کہ جو ماتم اور زنجیر کا حق ادا کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ماتم اور زنجیر ہی کے ساتھ میں آل محمد کو راضی کر لوں گا، مجھے عبادت پروردگار کی ضرورت نہیں۔ اگر آج کی گفتگو سید الساجدین کے حوالے سے تو میں جملہ ضرور کہنا چاہوں گا
کہ مولا سید الساجدین ایک ہی وقت میں عبادت گزار بھی تھے اور عزادار بھی تھے. مولا سید الساجدین سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں اور مولا سید الساجدین سے بڑا عزادار کوئی نہیں. عبادت کی تو زین العابدین بن گئے, عزاداری کی تو 40 سال خون روئے, سجدہ کیا تو سید الساجدین بن گئے. بابا پہ عزاداری کی تو اس انداز میں عزاداری کی کہ در و دیوار رو پڑے. اگر آج کوئی حقیقی عزادار بننا چاہتا ہے تو اسے سید الساجدین کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا, سیرت کو دیکھنا ہوگا, اور اگر کوئی عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اسے علی زین العابدین کی عبادت کے معیار کو دیکھنا پڑے گا. بے شک خداوند متعال میرا اور آپ کا شمار مولا امام حسین کے نام لیواؤں میں, عزاداروں میں, محبین میں کرے. میرا اور آپ کا شمار مولا امیر المومنین کی ولایت کے پیروکاروں میں کرے. میرا اور آپ کا شمار جناب سید اللہ کے طرفداروں میں فرمائے. خداوند متعال ان پاک شبہائے مقدسہ کے صدقے سے مومنین کی جملہ حاجات کو مستجاب فرمائے. بالخصوص و بالعکس ہمارے برادر سید انتصار شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے بچوں کو عزادار امام حسین بنائے اور یہ پیغام محبت, یہ پیغام ہدایت ان کی نسلوں تک پہنچائے. میں نجف الاشرف میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ میرا مالک آپ کو جلد از جلد مولا امیر المومنین کی دہلیز کا سجدہ نصیب فرمائے, کربلا کا سجدہ نصیب. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال آپ کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم یا علی السلام.